अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फारूक रिदवाई। आज हम बात करेंगे एंकर के किरदार की। जब कोई खबर टेलीविज़न या मीडिया पे आती है तो उन सब के पीछे एक शख्स है। मेरी नज़र में वो शख्स का किरदार बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक काजी जिसका कोई गलत फैसला किसी कातिल को फांसी से बचा लेता है और किसी बेगुनाह को फांसी पर चढ़ा सकता है, या उस पेश इमाम की तरह है जब वो मिंबर पे बैठकर दीन के मुतालिक कोई मुतनाज़ा बात कर दे जिससे एक फितना खड़ा होने का डर हो जाए। तो वो शख्स सहाफ़ी या एंकर का किरदार भी मेरी नज़र में ऐसे ही है। सहाफ़ी और एंकर जो किरदार हैं, ये किरदार एक बड़े तालीम याफ्ता और यूनिवर्सिटी की डिग्रियां लिए हुए होते हैं। ये कम से कम मास्टर्स करते हैं मास कम्युनिकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में या फिर जर्नलिज्म में। तो इनका मुताला बड़ा वसी होता है और इनके पास बड़ा तजर्बा होता है। ये भी हमारी तरह एक आम इंसान है। इनका भी झुकाव किसी दाएं या बाएं जमात की तरफ हो सकता है। इनका पेशा इनसे तकाजा करता है कि जब ये अपनी खबर पेश करें या अपनी खबर को नशर करें तो वो बिल्कुल इस तरह करें कि जो नाज़िर देखने वाला है वो खबर से अंदाज़ा लगाए कि ये खबर कितनी सच्ची है, क्योंकि जो कुछ भी वो पेश करते हैं नाज़िर या पढ़ने वाला उसको उसी तरीके से देखता है। अगर वो खबर अच्छी है तो उसके अच्छे असरात लेता है, और अगर वो खबर में ज़रा से भी झोल है या ज़रा सा भी उसमें झूठ है या उसमें ज़रा से भी कोई बात गलत की गई है तो पढ़ने वाला या सुनने वाला या देखने वाला उस तरह अपना जहन बना लेता है। तो इस लिहाज से ये एंकर पे और सहाफ़ियों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। हमने देखा कि सन 70 की दिहाई में खबरें बहुत ही तरीके से पेश की जाती थी, लेकिन उस ज़माने में एक लिफाफा सहाफ़त शुरू हुई और वो सहाफ़ी हजरात, वो लिखने वाले अखबार नवीस जो कि हुकूमत की तारीफ़ें करते थे, हुकूमत की झोली में जाके बैठे, उनको खूब मरात मिली, उनको खूब बड़े बड़े ओहदे मिले और उनको काफ़ी ज़्यादा नवाजा गया। और जो लोग उनके खिलाफ थे या जो लोग उनकी बात को नहीं सच मानते थे उनको सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी, उनको सजाएं हुई, वो लाल किले में बंद हुए, उनको पाबंद सलासल किया गया और तरह तरह की मुश्किलात का उन्होंने सामना किया, लेकिन वो अपने इक़दाम से पीछे नहीं हटे। वो लिफाफा सियासत और ये लिफाफा सहाफ़त रुकी नहीं बल्कि उसका सिलसिला चलता ही जा रहा है। हमने देखा कि सन 2000 के बाद मीडिया को बेपनाह आज़ादी मिली और नए नए चैनल मैदान में आना शुरू हुए, जहां से सहाफ़ी एंकर के रोल में टीवी पे जलवागर होने लगे और हमारी स्क्रीनों पे खबरें देने लगे। वो ऐसा वक्त था कि उसमें बड़ी मुसाबिकत थी, नए नए चैनल आ रहे थे और बड़े अच्छे शाइस्ता और बड़े अप टू डेट खबरें पेश की जा रही थी और सहाफ़ियों का किरदार बहुत ज़बरदस्त था। वो हर चीज़ को बिल्कुल साफ और शफाफ पेश कर रहे थे और हुकूमत की नाकामियों का और हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र करते थे और हर चीज़ को पेश करते थे। लेकिन हमने उसमें भी देखा कि वो जो लिफाफा सहाफ़त थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके टीवी के चैनल्स में भी आना शुरू हो गई और सहाफ़त का मैयार आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो गया। टीवी एंकर्स बहुत ज़्यादा उभर के सामने आए। चंद गिने चुने एंकर्स ऐसे हैं जो कि सच्ची खबर पेश करने की कोशिश करते हैं, जो कि खबर को पढ़ते हैं, खबरों को पढ़ते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उसके बाद आपके सामने पेश करते हैं और उन खबरों पे तबसरा करने के लिए वही लोगों को बुलाते हैं जो इस काबिल होते हैं कि उन खबरों पे तबसरा कर सकें। वो ये नहीं होता कि माशी हालात के ऊपर तकरीर करने के लिए या किसी किस्म के भी बैंकारी निज़ाम पे बातचीत करने के लिए किसी सियासतदान को बुला लें, और जब वो अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो एक बहुत अच्छा विजन दे के आपको अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हकीकत क्या है और क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मेजॉरिटी ज़्यादातर एंकर का वो लोग हैं जो कि अवाम के अंदर सही खबर नहीं पहुंचा रहे और वो तैयारी करके नहीं आते, बस वो कोई एक आध खबर को उठा लेते हैं और वो खबर को उठा के उसके ऊपर अपना तज़किया देने की जगह वो एक प्रोग्राम करते हैं जो कि टॉक शो कहलाते हैं, जिसके वो होस्ट बन जाते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर वो अपने साथ 3 या 4 मेहमानों को बुला लेते हैं जिसमें कोई ऐसा आदमी नहीं होता कि वो उस पर बात कर सके। ज़्यादातर उनके मेहमान जो होते हैं वो पुराने सियासतदान होते हैं जो मुख्तलिफ अदवारों में हुकूमतें कर चुके हैं। बदकिस्मती यह है कि ये उन मेहमानों को बुलाते हैं जिनको वो चंद साल पहले दूसरों के हाथ जलील करा रहे होते हैं। मिसाल ये है कि पीपल्स पार्टी थी तो नवाज शरीफ को बुलाते थे, उनकी पार्टी को बुलाते थे और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलते थे। फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई और नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने पीटीआई को बुला लिया और नवाज लीग को बुला लिया और वो सब मिलके
پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑتے تھے. تو یہ سلسلہ چل رہا. اب وہی سلسلہ ہو رہا ہے کہ مہمان کو بلاتے ہیں, اس میں سے ایک حکومت کا ہوتا ہے اور 2 حکومت کے مخالف ہوتے ہیں, اور وہی وزیر اور وہی وزراء اور وہی اسپوکس پرسن ہوتے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں بھی تھے. پہلے وہ اچھائیاں برائیاں کرتے تھے, اب وہ صرف برائیوں کی بات کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ جو آپ کو ایک اچھی خبر نہیں دیتا, آپ کو ڈپریشن میں مبتلا کرتا ہے, آپ کو مایوسی میں, آپ کو تجسس میں ڈال دیتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. کیونکہ میزبان جو ہے وہ ایک خبر جو لاتا ہے وہ اچھی خبر پہ بات نہیں کرتا. جو دن بھر کی خبریں ہوتی ہیں اس میں جو سب سے زیادہ خبر ہوتی ہے جس کے اندر کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے, جس میں کوئی کسی قسم کی چکلش ہو سکتی ہے, وہ لا کے اپنے ٹی وی پروگرام پہ ان لوگوں کو بلاتا ہے اور ان سے ڈسکس کرتا ہے. اور ہوتا کیا ہے, وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں مہمان, اور میزبان جو ہے وہ ان کے اندر بیچ بیچ میں اپنے جملے لگاتا رہتا ہے, بات بھی کاٹتا ہے, اور وہ پھر حوالے دیتا ہے کہ جی فلانے صاحب نے یہ کہا تھا, فلانے صاحب نے یہ کہا تھا, مجھے یہ خبر پتہ چلی. تو ان کو یہ خبر کہاں پتہ چلی؟ ہونا یہ چاہیے ہے کہ خبر کی تصدیق کریں یا اس کا نام لیں, اس کا نام بتائیں تاکہ ایک آتھنٹسٹی ہو, پتہ چلے لوگوں کو, اعتبار آئے کہ ہاں بھائی یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں فلانے شخص سے ملا, فلانے تقریب میں گیا, فلانے صاحب نے مجھے فون کیا. یہ فلانے سے آپ کو نہیں پتہ چلتا کریڈیبلٹی کہ یہ خبر کتنی اچھی ہے کتنی نہیں ہے. اور پھر وہ اس میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ایک تجسس اجاگر ہوتا ہے, اس میں ایک طرح کا اپنی آرا شامل ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ مہمان کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مہمان کو اس طرف نہیں لے جا رہے جو مسئلے کا اصل جڑ ہے. اسی طریقے سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب یہ مہمان اور یہ جو اینکر حضرات ہیں یہ بالکل بھی قوم کو نہیں دیکھتے کہ قوم کیا سننا چاہتی ہے, قوم کیا دیکھنا چاہتی ہے, قوم کو کیا چیز بتانی چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جب پچھلے وزیر اعظم صاحب کا ٹیسٹ ہوئے, وہ اسپتال میں داخل ہو گئے, تو کسی بھی اینکر نے, کسی بھی پروگرام میڈیا والوں نے یا کسی اینکر نے اپنے پروگرام میں کوئی ایسا قابل ڈاکٹر نہیں بلایا جو کہ بیٹھ کے ان کے ساتھ 1-1 گھنٹے گفتگو کر سکے. انہوں نے سب بلائے کون سے؟ پولیٹیشنز بلائے, اور وہ لوگ جن کو الف سے بے نہیں معلوم, جن کو اینکروں کو نہیں معلوم, وہ اس طریقے سے تبصرے کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ اگر ان کے ہاتھ میں ڈاکٹری, یہ تو پڑھے لکھے عطائی لگ رہے تھے. تو ان میں اور جو ایک چور عطائی بیٹھتا ہے کوئی فرق نہیں تھا. یہ اس آدمی کو لائے ہی نہیں جس کو نالج تھی. جیسا کہ اب یہ دیکھیں کچھ پروگراموں کے اوپر کورونا کے اندر ڈاکٹروں کو لے کے آ رہے ہیں, پروفیسروں کو لے کے آ رہے ہیں, انفیکشس ڈیزیز کے لوگوں کو, اس پرٹیکولر ڈیزیز کے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جو اچھے پروگرام کرنے والے ہیں. لیکن باقی جو پروگرام کرنے والے ہیں وہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ کرونا کے لیے کچھ نہیں کیا گیا, کرونا کے لیے انہوں نے, حکومت نے کچھ نہیں کیا, لوگ بے روزگار ہیں, لوگ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے, کرفیو ہونا چاہیے, معیشت غرض یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی کنکریٹ یہ اینکر نہیں پیش کر رہے جو کہ عوام کو ایک بتا سکے کہ عوام کو کرنا کیا ہے. صرف اور صرف توجہ ہے منفی باتوں پہ. اب جیسے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا, اس پہ بحث ہو رہی. بھائی پارلیمنٹ میں کیا کوئی کام ہوتا ہے؟ اگر پارلیمنٹ میں کام ہوتا تو بھائی ہم کو اینکروں کی بھی ضرورت نہیں تھی. اس لیے خدا کے لیے آپ لوگ اپنا ساری توجہ لوگوں کی اصلاح میں رکھیں, اچھے پروگرام دکھائیں, اچھے پروگرام کریں, بتائیں کہ معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے, بتائیں کہ کورونا سے کیسے لڑ سکتے ہیں, یہ بتائیں کہ عوام کی کیا ذمہ داری ہے, عوام کو کیا کرنا چاہیے, عوام کو کس طریقے سے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, عوام کو آپ شعور بخشیے, عوام کو آپ ایک گائیڈنس دیجیے, عوام کو ایک راستہ بتائیے. یہ اینکروں کا کام ہے, یہ خبروں کا کام ہے. اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل طوفان بدتمیزی ہے, پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, معیشت کس طرف جا رہی ہے. اگر کوئی وزیر اعظم 12,000 دینے کی بات کرتا ہے تو اس کو سیاسی طریقے پہ لے لیتے ہیں. اگر کوئی وہ فنڈ ریزنگ کا پروگرام کرتا ہے تو وہاں پہ سیاسی رنگ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی جھوٹ کون بولتا ہے, آپ ہمیں ان کے نام بتائیں. تو پتہ چلا پھر وہ پروگرام ہو رہے ہیں, صحافی اس میں بیٹھ کے, بڑے بڑے سینئر صحافی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ وہ اینکر کون ہے, وہ صحافی کون ہے جو پیسے لیتا ہے. ارے بھائی آپ کو پتا ہے کہ پہلے سیکرٹ فنڈ سے پیسے دیے جاتے تھے, وہ جب سیکرٹ فنڈ کے اوپر سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تو وہ فنڈ دوسری شکل میں دے جانے لگے. کبھی کوئی بلڈر دیتا ہے, کبھی کوئی ریئلٹر دیتا ہے, کبھی کوئی کمپنی دیتی ہے, کبھی کوئی صنعت کار دیتا ہے. تو فنڈ تو آ رہے ہیں,
اسی وجہ سے کہ جب آپ کو حکومت کے لوگ آپ کو اپنے ساتھ بڑے بڑے سفروں پہ لے جائیں، بیرون ملک دورے کرائیں، آپ کو عمرے اور حج کرائیں، آپ کو مراد دیں، تو یقیناً پھر آپ تو انہی کے لیے بولیں گے. تو وہ فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ یہ دیکھیے کہ اینکرز بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ان کے نام بتائے جائیں. وہ نام بتائیں جی، وہ کون کون سے صحافی ہیں. کوئی کہتا ہے میں 40 سال سے صحافت کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں 50 سال سے صحافت کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو نہیں معلوم صحافی وہ کون سے صحافی ہیں؟ آپ تو اتنے جینیس لوگ ہیں کہ آپ تو وہ گڑے مردے اکھاڑ لاتے ہیں. آپ کے بغل میں بچہ ہے اور آپ شہر میں ڈھونڈ رہے ہیں. آپ جو ہے وہ نواز شریف کے ہوں، آصف زرداری کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، نواز شریف کے ہوں، حکومت کے ہوں، حکومت کے مخالفین کے ہوں، وکلا کے ہوں، تاجر برادری کے ہوں، اسٹیبلشمنٹس کے ہوں، وکیلوں کے ہوں، آپ سب کے ثبوتوں کے ساتھ میں رسیدوں کے، نام کے، بینک ٹرانسفر سب نکال کے خبریں لے آتے ہیں. آپ کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کا سامان جو تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں پہ کس طریقے سے چلا گیا سعودی عرب سے یو اے ای اور یو اے ای سے قطر. سب آپ کو معلوم ہے. آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کے صحافی میں سے کون سا صحافی جو ہے وہ بکاوا یا لفافے لیتا ہے. کتنی انہونی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے تحقیقات جو کرتے ہیں، پناما کو لے کے آ گئے، اقامے لے کے آ گئے، سارے جے آئی ٹی کے آپ نے سب تحقیقات، آپ ایک ایک چیز پریزنٹ کر دیتے ہیں. وائی ناٹ فائنڈنگ آؤٹ یور اون پیپل؟ آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں ڈھونڈ پا رہے؟ آپ ٹیلی ویژن پہ اتنے پروگرام کرتے ہیں کہ جا کے چھاپے مار رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ جعلی کام ہو رہے ہیں، کہاں جعلی ادویات بن رہی ہیں، کہاں جعلی گودام بنے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی آپ ریکوریز دکھاتے ہیں. آپ دکھا رہے ہیں کہ جناب اس طرح چھاپا پڑ گیا اور آپ نے اس زمیندار کو پکڑ لیا، اس ہاسپٹل والے کو پکڑ. سب آپ دکھا رہے ہیں. نہیں دکھا رہے تو آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ صحافی کیسے بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جا کے دیکھیے کہ سارے صحافیوں کے کیا فارم ہاؤسز ہیں؟ کیا سارے صحافی بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، کوٹھیوں میں رہتے ہیں؟ کیا بہت سارے صحافیوں کے پاس بیش قیمت کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں؟ کیا سارے صحافی جو ہے وہ اپنے فیملی کے ساتھ بیرون ملک گرمیوں کی چھٹیاں گزارتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کون لوگ ہیں وہ؟ کون لوگ ہیں جو کہ جن کے بینک بیلنس بڑھ گئے، جن کو مراد مل گئی، جن کو وزارتیں مل گئیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ گئے جا کے حکومت کے؟ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ تو سب کے سامنے ہے. یہ تو صرف آپ کو ڈھونڈنا. اب آپ کہیں گے جی آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ بھائی میرا کام بتانا نہیں ہے. یہ تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سے صحافی ہیں. تو بھائی صحافی میں نے آپ کو گنوا دیے. آپ مجھے بتائیے کہ ایم اے صحافت کر کے یا ایم اے پولیٹیکل سائنس کر کے آپ کیا اتنے بڑے آدمی بن سکتے ہیں کہ آپ کو 40 لاکھ اور 50 لاکھ روپے مہینے کے ملیں، جس میں آپ ہفتے میں 5 دن کام کرتے ہیں، 50 منٹ کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں 30 منٹ گفتگو ہوتی ہے، اور آپ کو 40-50 لاکھ روپے مل رہے ہیں؟ پاکستان میں کون سی ایسی جاب ہے، کون سا بڑا ایسا عہدہ ہے؟ 22 گریڈ کا عہدہ اٹھا لیں، چیف جسٹس اٹھا لیں، پاکستان کا پریزیڈنٹ اٹھا لیں، پرائم منسٹر لے لیں، آرمی چیف لے لیں، پولیس چیف لے لیں، وزراء لے لیں، کسی کی بھی اتنی تنخواہ نہیں جتنی تنخواہ آپ ایک عام سے صحافی کو، ایک عام سے ٹیلی ویژن اینکر کو مل رہی ہے. کس چیز کی مل رہی ہے بھائی؟ آپ کو کیا چیز پریزنٹ کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی چیز آپ نے کر دی؟ کون سا پاکستان کو ترقی پہ کھڑا کر دیا؟ ہاں اگر اینگرو والوں کو یا کسی بینک کے سربراہ کو یا کسی کو اگر 10-20 ہزار لاکھ روپے مل رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنا کے دے رہا ہے. وہ بتا کے دے رہا ہے کہ دیکھو بھائی میری ٹیکسٹائل مل یا میری فرٹیلائزر مل یا میری یہ چیزیں اتنی ترقی کر رہے ہیں. اگر جہانگیر ترین بتا رہا ہے کہ میں 2 ارب روپے ٹیکس دے رہا ہوں تو وہ یہ بتا بھی رہا ہے کہ میں اتنی پروڈکشن بھی کر رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں 40 لاکھ روپے میں یا 50 لاکھ روپے میں؟ مجھے آپ سمجھائیے، مجھے آپ بتائیے، اور مجھے بتائیے کہ یہ کہاں لاکھوں پاکستانی ایم اے کی ڈگریاں، ایم اے کیا، ایم بی اے کی ڈگریاں، ڈاکٹری کی ڈگریاں، انجینئرنگ کی ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں. ان کو 5-10 ہزار کی جاب نہیں مل رہی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو ایم اے کیا ہے، میں چونکہ اینکر ہوں، میں سینئر اینکر ہوں، تو آپ کو 50 لاکھ روپے مل رہے ہیں. 50 لاکھ روپے کیوں دے رہا کوئی؟ کہاں سے آ رہے ہیں 50 لاکھ روپے اس کو آپ کو دینے کے لیے جس میں آپ کو ایسی چیز نہیں پریزنٹ کر رہے؟ یہ چیز ہے آپ کو دیکھنا ہے، آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کے اندر کالی بھیڑیں کون ہیں. خدا کے لیے اپنی روش بدلیں. پاکستان بڑے مشکل حالات میں، پاکستان پہ بڑا کڑا وقت ہے. پاکستان چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے. وہ معاشی لحاظ سے بھی گھرا ہوا ہے اور سرحدی لحاظ سے بھی اپنی مصیبتوں میں گھسا ہوا ہے. خدا کے لیے پاکستان کی مدد کیجیے، ان چیزوں کی نشاندہی کیجیے یقین جس کے اندر گنجائش ہے بہتری کی. پاکستان 70 سال میں بہت پیچھے چلا گیا ہے، اس کو بننے میں بہت وقت لگے گا، لیکن اس میں آپ کا کردار بہت بڑا ہے کیونکہ آپ ہر گھر میں جاتے ہیں، آپ ہر آدمی کے دل میں جاتے ہیں، ہر آدمی کے دماغ میں جاتے ہیں. آپ کی کہی ہوئی بات
جب بار بار آپ ایک بات کریں گے تو یقیناً لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. صرف یہ مت کیجئے کہ ایک آپ نے بریکنگ نیوز چلا دی کہ کتے نے کاٹ لیا, بچے کو ہسپتال کے کوریڈور میں جنم دے دیا, فلانے جل کے مر گیا, فلانے کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد آپ غائب ہو جائیں. غائب نہ ہوئیے, پھر اس چیز کو پکڑ لیجئے, اور پکڑ کے اس وقت ارباب اقتدار کو کہیے کہ اس چیز کو صحیح کرائیے, اس کا کریڈٹ لیجئے, بنوا دیجئے اس ہسپتال. کتنا بڑا وقت ہے, کتنی بڑی آپ کے پاس سہولت ہے اس وقت کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے. ہسپتالوں کا انفراسٹرکچر بڑھانے کے لیے حکومت کی بار بار توجہ اس پہ دلاتے رہیے. کہیے کہ ہسپتالوں کو ٹھیک کر لو, یہ وقت ہے, پیچھے پڑیے. یہ تھوڑی ہوگا کہ صرف آپ حکومت کی برائیاں کر رہے ہیں, آپ صوبائی حکومتوں کی برائیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو صرف کام ہی نہیں کر رہے, کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. ارے بھائی, جو اچھے کام ہو رہے ہیں اس کی بھی تو تعریف کیجیے. جو پاکستان ترقی کر رہا ہے اس کی بھی تو تعریف کیجیے. جو پاکستان میں بہتری آ رہی ہے اس کی بھی تو تعریف کیجیے. ان پہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے, کیونکہ آپ میں سے جو چند اینکر ہیں انہوں نے یہ سوچ کے تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے تو صرف مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے, لوگوں کو سچی تصویر نہیں دکھانی ہے, لوگوں کو دھوکے میں رکھنا ہے, لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا ہے, لوگوں کو انتشار میں رکھنا ہے, تجسس میں رکھنا ہے, اور ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی نہیں دینی ہے. کیونکہ آپ نا, یہ آپ کا مشن ہے, لیکن یہ مشن آپ کا کامیاب نہیں ہوگا. آپ کو حق بات کہنا پڑے گی, کیونکہ کبھی حق چھپ نہیں سکتا, سچائی چھپ نہیں سکتی, کیونکہ یہ ہمارے دین کا بنیادی رکن ہے, سچ سچ اور سچ. اگر آپ کو میری بات سے اتفاق ہے اور آپ میری بات کو لائک کرتے ہیں تو آپ میری بات کو شیئر کیجئے اور لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائیے, اور لوگوں تک جو میرا ذہن ہے, جو میں نے بولا ہے, اس لوگوں تک پہنچائیے, اور دیکھیے کہ کیا لوگ میری بات کو صحیح سمجھتے ہیں کہ نہیں. اور اگر مجھ میں جو کوتاہیاں ہیں میری اصلاح کے لیے آپ مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.